मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट शीबा सलीम फ्रांसिस है और मेरा ताल्लुक़ FJ चर्च राजगढ़ से है। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये फ़ज़ल बख्शा है कि मैं आज यहाँ पर फ़ज़ल TV पर आकर खुदा के पाक कलाम की बातों को शेयर कर सकूँ आप सबों के दरमियान में। और मैं सिस्टर मैविश के लिए और पास्टर इमरान फ़ज़ल के लिए और मैं उनकी पूरी टीम के लिए नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आकर खुदा के कलाम की बातों को बयान कर सकूँ। और आज हम रोज़े के मुतालिक जानेंगे, सीखेंगे, क्योंकि लेंट सीज़न है और ज़रूरी है कि हम जानें कि यीशु मसीह ने जो है हमें जो रोज़े के मुतालिक तालीमात दी हैं वो क्या हैं। हम सबसे पहले जो है वो ये जानेंगे कि जो मसीह ने तालीमात रोज़े के मुतालिक दी हैं वो क्या हैं, और फिर हकीकी रोज़ा क्या है और हमें क्या करना चाहिए है। और सेकेंडली जो है हम हासिल कलाम को देखेंगे और हमारी मरकज़ी आयत होगी मत्ती की अंजील उसका 6ठा बाब और उसकी 16वीं से 18वीं आयत तक हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम को पढ़ें और इसकी अमीक सच्चाइयों से वाकिफ़ हों, आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ए खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि खुदा तूने ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम की बातों को जान सकें और खुदावंद हम तेरे हजूर मजबूत हो सकें। इस सारे वक्त के लिए, इन घड़ी, इन लम्हात के लिए मैं तेरी शुक्रगुज़ारी करती हूँ। खुदावंद, जितने भी सुनने वाले हैं इन सबों को इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शना और खुदावंद तू मुझे फ़ज़ल दे कि खुदावंद मैं इस कलाम को खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बयान कर सकूँ। मसीह के नाम में आमीन। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो तालीमात रोज़े के मुतालिक दी हैं, मत्ती उसका 6ठा बाब और उसकी 16वीं आयत में यूँ मरकूम है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो रोज़े के मुतालिक हमें तालीम देते हैं। और नए अहदनामे में यीशु मसीह हमें जब रोज़े के मुतालिक तालीमात देते हैं तो वो मज़हबी तीसरी बड़ी जो है वो मुनाफ़क़त के मुतालिक हमें बताते हैं कि हम जो है मोस्टली लोग जो है वो ये करते हैं कि वो दानिस्ता तौर पर जो है अपने आप को जो है वो रोज़ादार साबित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लेंट सीज़न है। और हम जो है वो रोज़े के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़े के मुतालिक क्या तालीमात दी। हम इसमें जानेंगे कि यीशु मसीह ने जो है वो रोज़े के मुतालिक क्या तालीमात दी, हकीकी रोज़ा क्या है, हमें क्या करना चाहिए और हासिल कलाम क्या है। अब हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील उसके 6ठे बाब में यीशु मसीह यूँ फरमाते हैं, उसकी 16वीं आयत से 18वीं आयत तक हम पाक कलाम को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अज्र पा चुके। जब हम नए अहदनामे में इस जो है वो इक़्तिबास को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें यीशु मसीह जो है वो मज़हबी जो है वो तीसरी बड़ी रियाकारी के मुतालिक जो है वो हमें बताते हैं और इसकी मज़ामत करते हैं कि लोग दानिस्ता तौर पर जो है वो रोज़ादारी की वज़ा बयान करते हैं। और यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा कि जब तुम रोज़ा रखो, और अगर हम इंग्लिश में इसका तर्जुमा देखें तो यहाँ पर व्हेन एवर है, यानी कि जब भी। इसके लिए कोई जो है वो टाइम की लिमिट नहीं दी गई। ये नहीं कहा गया कि आप जो है इतने से इतने टाइम पीरियड के लिए रोज़ा रख सकते हैं, बल्कि ये कहा गया कि जब भी तू रोज़ा रखना चाहे, जब भी तू रोज़ा रखे। और खुदावंद यीशु मसीह ने ये हमें बताया है कि इसके लिए कोई टाइम की, किसी महीने की, साल की, सीज़न की कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि जब खुदा का पाक रूह, खुदा तुझे ये तौफीक दे कि तू रोज़े में ठहरना चाहे और तू मुनासिब जाने कि अब मुझे रोज़े में ठहरना चाहिए, तो तू तब रोज़े में ठहर। उसके लिए ना तो यहाँ पर सुबह का टाइम लिखा है, ना दोपहर का टाइम लिखा है, ना शाम का लिखा है, बल्कि लिखा है कि जब तुम, व्हेन एवर। और रोज़े के लिए जो यूनानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है नेस्टो, जिसका मतलब है खाने पीने से परहेज़ करना। और रियाकार के लिए जो लफ्ज़ उर्दू में हम देखते हैं तो इसका मतलब है मुनाफिक, धोखा देने वाला, फ़रेबी। और खुदावंद यीशु मसीह, अब इस अगर आयत को हम जाने तो ये है कि जब तू खाने पीने से परहेज़ करे और खुदावंद के हजूर में ठहरे तो ऐसा जो है वो तो फ़रेब ना दे, धोखा ना दे, और तेरा सूरत का बिगाड़ना जो है वो लोगों के लिए ना हो। और तू ऐसा मत करके अपनी सूरत को बिगाड़
اور اپنے چہرے کو جو ہے وہ اداس بنا لے، یہ کہ تجھے لوگ جو ہے وہ روزہ دار جانے، لوگ جو ہے یہ جانے کہ تو روزہ دار ہے، بلکہ جو ہے تجھے کیا کرنا چاہیے ہے، تجھے یہ کرنا چاہیے ہے کہ تو جو ہے جب روزہ رکھے تو بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ہمیں صاف بتایا ہے کہ تجھے نارمل نظر آنا ہے، جیسا تو عام روٹین کے دنوں میں ہے ویسا ہی تجھے نظر آنا چاہیے۔ اب ہم جب یسایہ 58 باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پورا جو چیپٹر ہے یہ ہے ہی روزے کے متعلق ہے، اور اس کا ٹائٹل اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو ٹائٹل ہمیں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے حقیقی روزہ۔ اور یہاں پر خدا جو ہے وہ اپنے بندہ یسایہ سے یہ کہتا ہے کہ گلا پھاڑ اور دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہ کو ظاہر کر دے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ یسایہ سے یہ کہتا ہے کہ ان کی خطا، ان کا گناہ ان کو بتا دے، اور اس کے لیے منادی کر، دریغ نہ کر بلکہ گلا پھاڑ اور اس بات کو واضح کر دے اور بتا دے۔ تیسری آیت میں خدا کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ یہ جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے شاید آج بھی بہت سے لوگ جب روزہ رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میں روزے دار ہوں تو ہم جو ہے شکایت کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں ہاں میں نے اتنے روزے رکھے، میں تو اتنے دن سے روزے میں ٹھہرا ہوں، اتنے دن سے جو ہے وہ جو ہے روزے رکھ رہا ہوں، جھک رہا ہوں، سارا کچھ جو ہے کر رہا ہوں، لیکن خدا سنتا نہیں ہے، خدا جو ہے وہ سن نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح کے پاس بھی ایک فریسی نے آ کر ایسے ہی شکایت کی کہ میں کیا کروں، میں تو ہفتے میں 2 بار روزہ بھی رکھتا ہوں، لیکن وہ کبھی بھی جو ہے وہ خدا کی اس بادشاہت کو اور خدا کی اس رحم کو اور فضل کو نہ جان پایا۔ ضروری نہیں ہے کہ اب جب آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ روزے میں ٹھہراتے ہیں تو خدا بھی جو ہے ویسے ہی چلے جیسا آپ کا روزہ ہے۔ شاید ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزہ ہم نے رکھا ہے ہم شاید خدا کو جو ہے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں گے، یا جیسا میں نے روزہ رکھا ہے خدا بھی میرے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ ہم شاید روزوں سے خدا کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں، بلکہ خدا جو ہے ہمیشہ اپنی مرضی کو پورا کرتا ہے اپنے وقت مقررہ پر۔ آگے لکھا ہے، دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ شاید ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کے لیے رکھتے ہیں۔ اپنی خوشی سے کیا مراد ہے کہ مجھے گاڑی دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے یہ چیز دے دے، یہ اپنی ہی خوشی تو ہے، یہ اپنے لیے روزہ ہی تو ہے، جبکہ خدا یہ نہیں چاہتا۔ خدا یہاں پر یہ کہتا ہے کہ تم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہم اپنی خوشیوں کی خاطر، اپنی آسائشوں کی خاطر جو ہے وہ روزے میں ٹھہریں۔ شاید آج ہمارے روزے جو ہے وہ یہ بن چکے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مجھے فلاں چیز دے دے، مجھے فلاں جیسا بنا دے، مجھے باہر لے جا، مجھے یہ کر، مجھے وہ کر، جبکہ خدا یہ نہیں چاہتا۔ یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، یہ خدا کے مطابق روزہ نہیں ہے۔ اور اسی بات کی وضاحت جو ہے اس پورے ہمیں چیپٹر میں نظر آتی ہے، اور اس کا ٹائٹل میں نے پہلے ہی بتایا یہی ہے کہ حقیقی روزہ جو خدا چاہتا ہے وہ کیسا ہے۔ پھر یہاں پر یہ لکھا ہے، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ ہم خدا کے آگے جب 1 روزہ رکھ لیں، 2 روزہ رکھ لیں اپنی خوشی کے طالب ہو کر، تو پھر ہم خدا سے جو ہے وہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تو نے یہ نہیں کیا، تو نے وہ نہیں کیا، جو میں نے چاہا تو نے ویسا کیوں نہیں کیا۔ تو پھر یہاں پر خداوند فرماتے ہیں کہ اور سب طرح کی سخت محنت دوسروں سے کرواتے ہیں۔ میں نے آج موسٹلی بہنوں کو دیکھا ہے اور بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ میرا آج روزہ ہے، میرے آج کام جڑا نا میرے حصے دا کام تو کر دے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اپنے سر پر تیل ڈال اور اپنا منہ دھو، اور آپ کو کہیں بھی بائبل یہ نہیں کہتی ہے کہ جدو تو روزہ رکھیں تے فلانا کام نہ کر، گھر دا کوئی کام نہ کری، باہر دا کوئی کام نہ کری۔ خدا کے کلام نے ایسا کہیں بھی آپ کو منع نہیں کیا، لیکن یہ روایات، یہ ساری سوچیں، یہ ساری ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں اور ہمارے اپنے ہی جو ہے وہ قوانین اصول ہیں، جبکہ بائبل کے یہ قانون اور اصول نہیں ہے۔ خدا کا کلام کہیں نہیں کہتا ہے کہ تو سخت طرح کی روزے کی حالت میں محنت کرنے سے تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، یا تو بیمار پڑ جائے گا، تو کمزور
کمزور ہو جائے گا, تو جو ہے وہ بستر پہ لیٹ جائے گا. یہاں پر تو ایسا نہیں لکھا, بلکہ خداوند یہ کہتے ہیں کہ تو ہر طرح کی سخت محنت جو ہے وہ دوسروں سے کراتے ہو. اور پھر کیا ہے, چوتھی آیت میں لکھا ہے, دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر پہنچے. جب ہم روزہ رکھیں تو اس قدر زیادہ حلیم اور عاجز ہو جائیں کہ خدا جو ہے وہ جانے کہ یہ میرا بندہ میرے حضور آج روزے میں ٹھہرا ہے, میرے حضور جھکا ہے, اور خدا ہماری سنے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پرانی فطرت کے ساتھ ہی روزے میں جی رہے ہوتے ہیں. ہم روزہ تو رکھتے ہیں ایک ٹائم لمٹ کو ڈیسائیڈ کر کے, لیکن ہماری پرانی فطرت, گناہ آلودہ فطرت, برائیوں سے بھری ہوئی فطرت ہمارے ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہمارے ساتھ غصہ, جذباتی پن, ہر طرح کی ناراضگی, شاید جو ہے جو ہمارے اندر جھوٹ فریب, جو چیزیں دوسری پائی جاتی ہیں, جسمانی کام پائے جاتے ہیں, وہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں, جبکہ خدا ان کو پسند نہیں کرتا. خدا کہتا ہے کہ ان سب کے ساتھ جب تو روزے میں ٹھہرے گا تو تیری آواز جو ہے وہ کبھی بھی عالم بالا پر نہیں پہنچے گی. کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ جب روزہ رکھے اور تیری آواز جو ہے وہ عالم بالا پر پہنچے. پھر خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے 5ویں آیت میں, کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ خدا کا انسان سے سوال ہے. پوری یہاں پر ڈیٹیل دینے کے بعد خدا یہ سوال کرتا ہے کہ کیا یہ وہ روزہ ہے کہ جو مجھ کو پسند ہے؟ 5ویں آیت کو دیکھیں گے, اس میں یوں لکھا ہے, کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ یہاں پر خداوند ہم سے سوال کرتا ہے کہ کیا جو ہے یہ وہ روزہ ہے کہ جسے میں پسند کرتا ہوں, کہ جو روزہ مجھے چاہیے ہے, جو میں سوچتا ہوں, یا جو جس کنڈیشن میں میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے آؤ, کیا یہ وہی ہے؟ اور لکھا ہے, ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کیسا روزہ چاہتا ہے. پرانے عہد نامے میں جب روزہ رکھا جاتا تھا تو اس کے 6 معیار تھے. پہلا یہ, خوراک سے سختی سے پرہیز, خدا کے سامنے عاجزی سے گناہوں کا اقرار. نمبر 3, خدا کے چہرے کی آرزو, اس میں جو ہے ٹاٹ اور راکھ پر بیٹھنا تھا. اور چوتھی بات, اپنے اور دوسروں کے لیے دلی التجا اور سفارش. 5ویں, غریبوں کو خیرات اور اپنی دعا اور وعدے کے مطابق زندگی بسر کرنا. یہ 6 معیار جو ہے کسی روزہ دار کے لیے نہایت ضروری تھے. جب ہم پرانے عہد نامہ میں روزے کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ 6 چیزوں کے ساتھ جو ہے روزہ رکھنا ضروری تھا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے. جھاؤ بیسیکلی ایک پودا ہے جو اکثر جو ہے وہ دریاؤں کے کنارے ہوتا ہے, اور جب اس کو پانی کی لہریں لگتی ہیں یا پانی لگتا ہے تو یہ جھک جاتا ہے. اور خدا یہاں پر یہ کہتا ہے کہ جب تو روزے کی حالت میں آئے یا جب تو روزے کی حالت میں ٹھہرا ہے تو جھک جائے, اور تیرا جو ہے تو اپنے آپ کو عاجز اور حلیم کر لے. تو اپنے آپ کو اس قدر زیادہ جو ہے وہ جھاؤ کی طرح جھکا لے کہ جس حالت میں تو میرے پاس تجھے آنا چاہیے ہے, تو اس حالت میں آئے اور میں تجھ پر اپنی نظر کرم کروں. اور لکھا ہے نمبر 6, کیا یہ وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھلیں اور مظلوموں کو آزاد کریں, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے کہ خدا کیسا روزہ چاہتا ہے, اور یہاں پر خدا بڑی کلیئرلی ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ کیسا روزہ چاہتا ہے. وہ ایسا روزہ چاہتا ہے کہ جس سے ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ظلم ہے, زیادتی ہے, ہر طرف جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کس طرح سے پس رہی ہے, آپ کے لوگ جو ہے کیسے بھوک سے مر رہے ہیں, نشوں میں نوجوان ہیں, آپ کے نوجوان زندگیاں جو ہے وہ تباہی اور بربادی کا شکار ہیں, مسیح سے دور ہیں, نجات سے دور ہیں, ان کو مسیح کے بارے میں علم نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, خاندان تباہ ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہر طرف کیسے مسیحیوں پر ظلم اور ستم ہے. تو کیا اس صورت میں ہمیں اٹھنا نہیں چاہیے ہے؟ کیا جو روزہ خدا چاہتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹے اور ہر ایک جوا جو ہے وہ توڑا جائے؟ وہ کس طرح سے توڑا جائے گا؟ جو ہے اپنی قوم کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ روزے میں ٹھہریں گے. جب ہم خدا اب یہ چاہتا ہے, خدا کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم جوؤں کو, بندھنوں کو جو ہماری قوم کے لیے ہیں, لوگوں کے لیے ہیں, اور جو خدا یہ چاہتا ہے کہ غیر اقوام بھی جو ہے وہ خدا کے قریب آ جائیں, ہمیں ان مقاصد کے لیے روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے. یہ زنجیریں ہیں, یہ جوئے ہیں
جن کے لیے ہمیں خداوند کے حضور ٹھہرنا ہے اور اپنی خوشی کے طالب نہیں ہونا، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ گناہوں سے آزادی آئے، رہائی آئے، اور نوجوان زندگیاں جو ہے وہ خدا کے پاس آ جائیں۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بیٹے پر ایمان لائیں اور اسے جانیں کہ شخصی نجات دہندہ جو ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ اور پھر ایک پریکٹیکلی بات یہاں پر جو لکھی ہے کہ جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں، ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی شاید پریکٹیکل چیز نہیں ہے، شاید جو ہمیں صرف دعا کرنی ہے، ہمیں کلام پڑھنا ہے، ہمیں روزے میں ٹھہر کے جو ہے وہ شاید کسی کمرے میں بند ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ایک پریکٹیکل چیز جو ہے وہ یسایہ ہمیں بتاتے ہیں، اور یہاں خدا بتانا چاہتا ہے کہ جو روٹی شاید آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی چھوڑ کے تو شام کو وہ بڑے ڈھیر جو ہے وہ خوراک کے لگا لوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا یہ کہتا ہے کہ جو روٹی تو نے چھوڑی ہے یا جو روٹی تو نے نہیں کھائی ہے اس کو کیا کر، غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں، جن کے پاس نہیں ہے کچھ، ان کو اپنے گھر لا، ان کو دے۔ جب تو کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے۔ یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہ تعلیم دی کہ اگر تیرے پاس 2 کرتے ہیں تو ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ خداوند کی ڈیمانڈ ہم سے ایسے روزے کی ہے کہ یہ پریکٹیکل کام بھی ہمیں کرنے ہیں۔ جب ہمیں روزے میں ٹھہرنا ہے تو ہمیں پریکٹیکل کام بھی کچھ کرنے ہیں، وہ یہ کہ روٹی تو ہر کوئی جو ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، وہ کھاتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ میسر اور مہیا ہوتی ہے۔ تو کیا خدا کیا کہتا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلا، اور جو آوارہ ہیں اور مسکین ہیں ان کو اپنے گھر لا، اور جن کے پاس پہننے کو نہیں، اگر تو کسی کو ننگا دیکھتا ہے تو اس کو کیا ہے جو ہے اسے پہننے کو دے۔ اور یسوع مسیح نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی۔ اب جو ہے خدا جو ہے ہم سے اسی روزے کی ڈیمانڈ کرتا ہے، اور پھر کیا ہے، پھر خدا کا وعدہ ہے۔ پھر خدا یہ کہتا ہے، اگر ہم اس چیپٹر کو آگے مزید دیکھیں تو لکھا ہے کہ تیری صحت کی جو ہے وہ جلد ترقی ہوگی۔ خدا کہتا ہے کہ کبھی بھی تو روزہ رکھے کمزور نہیں ہو جائے گا، تو باطنی جو ہے وہ گر نہیں جائے گا، بلکہ کیا ہوگا، تیری صحت کی ترقی ہوگی، اور تو زوراور ہوگا، اور تو بڑھے گا، اور تیری گواہی زندگی میں ہوگی، اور تیری دلیری کو جو ہے اور تیری مضبوطی کو جو ہے وہ لوگ دیکھیں گے۔ تیری صحت کی جلد ترقی ہوگی۔ آگے جو ہے آپ اس چیپٹر میں اس آگے جو مزید ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہم سارے وعدوں کو جب ہم خدا کے مطابق روزہ رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اب جب اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ حاصل کلام کیا ہے، تو ہم واپس جو ہے وہ متی کی انجیل میں آئیں گے۔ جب اس کی مرضی کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کی ہمیں برکات ملتی ہیں، اور خدا جو ہے ہمیں اپنی برکات سے جو ہے وہ مالا مال کرتا ہے۔ پھر اب ہم دیکھیں گے کہ حاصل کلام کیا ہے۔ لکھا ہے، یسوع مسیح نے فرمایا ہے 17ویں آیت میں کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پہ تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلا دے گا۔ روزے کا معاملہ آپ کا اور خدا کا ہے، کسی تھرڈ پرسن کا نہیں ہے۔ اور خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ جب روزے میں ٹھہرے تو یہ صرف اور صرف اس کی معلومات آپ کو اور خدا کو ہو، پوشیدگی میں ہو، یعنی کہ چھپا ہوا ہو۔ آج شاید ہم اپنے چہروں سے اور یا شاید جو ہے اپنے آپ سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ میں روزے میں ٹھہرا ہوں۔ روزہ سستی کا، غنودگی کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ ایکٹیو ہوں، دعا میں ایکٹیو ہوں، آپ جو ہے بھلائی کے کام کرنے میں ایکٹیو ہوں، اور آپ کا روحانی معیار جو ہے وہ آگے بڑھے اور بلند ہو۔ یہاں پر جو ہے نئے عہد نامے میں جو ہے وہ روزہ جو ہے روزے کو فرض نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ جب بھی روزہ رکھے، اور جو ہے اس کے ساتھ اجر کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اس کا اجر جو ہے تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے وہ تجھے دے گا۔ روزہ آپ بھی جانتے ہیں کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں اس کا اجر، اس کا صلہ جو ہے یہ خدا دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا معاوضہ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جس کی پیمنٹ یا جس کی جو ہے حوصلہ افزائی وہ خدا نے کرنی ہوتی ہے، نہ کہ کسی انسان نے کرنی ہوتی ہے۔ اور یہ حوصلہ افزائی نہ ہی ہم انسانوں سے وصول کرنا چاہیں بلکہ جو ہے وہ خدا سے وصول کرنا چاہیں۔ اور حاصل کلام یہ ہے کہ ہم خداوند کے حضور جو ہے اب جب روزے میں ٹھہرتے ہیں تو ہم بندنوں کو، جوؤں کو توڑنے والے بنیں، ہم حلیم بنیں، اور جیسا خدا روزہ چاہتا ہے ویسا رکھیں۔ اداس نہ بلکہ اپنے چہروں کو بنائیں، بلکہ ثابت کریں کہ میں خداوند میں خوش ہوں، میں خداوند میں جو ہے بڑا ہوں، میری ترقی ہوئی ہے۔ آپ کی گواہی روزوں میں یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں کمزور پڑ گیا، میرے سے جو ہے میں جو ہے وہ جسمانی طور پہ بیمار ہوا۔ ہم میں سے اکثر جو ہے لوگ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ بعد میں شاید جو ہے وہ ڈرپیں لگواتے پھرتے ہیں، یا کہتے ہیں جی میں تو اتنا کمزور ہو گیا، مجھے یہ ہو گیا۔ بلکہ جو ہے آپ جب روزہ رکھیں
تو خدا کے اصولوں کے مطابق رکھیں، اور یہی آپ کے لیے باعث برکت ہوگا اور آپ ترقی کریں گے، اور آپ کی ترقی جو ہے وہ دوسروں پر واضح ہوگی۔ آئیں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے اور خدا سے یہ توفیق مانگیں گے کہ خداوند مجھے روزے میں ٹھہرنے کا فضل بخش دے۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں آج کی خداوند اس کلام کے لیے کہ تو نے یہ فضل بخشا ہے کہ خدا میں تیرے سامنے خداوند تیری کلام کی عمیق سچائیوں کو بیان کر سکوں، اور خدا جتنے بھی یہ سننے والے ہیں ان سبوں کے لیے تیری برکت مانگ لیتی ہوں، اور میں خاص طور پہ خداوند فضل ٹی وی کے لیے، فضل چینل کے لیے تیری برکت چاہتی ہوں کہ خداوند یہ خدا پاکستان کے بہت سے خطوں میں بڑھے، اور خداوند رب الفاظ یہاں پر جتنے لوگ خداوند اس فضل ٹی وی کا حصہ ہیں، اے خدا ٹیم ہے، ان سبوں پر نام بنا میں تیری برکت چاہتی ہوں۔ اے خدا بہنوں پر بھائیوں پر یسوع تیرے رحم کو مانگ لیتی ہوں، اور یہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کریں۔ اے خدا ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرنا اور انہیں اپنے نام میں بڑھانا، اور اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے خدا نہ صرف ملک پاکستان کے لیے بلکہ خدا دنیا کے ممالک کے لیے استعمال کرنا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔